अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब बार बार इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो जिस किस्म की हर्जा सराई कर रहे हैं, जिस किस्म के वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फिर जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, उसके बाद जी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, उनके वोटर्स, जिनको इस काम के ऊपर लगाया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि वो बैठ के गालियाँ दें, वो बैठ के पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करें, वो बैठ के पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड्स बनाएं। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है, उसका मास्टरमाइंड कौन है ये सबको पता है। तो अब ये जो एक सिलसिला चल पड़ा, इमरान खान साहब ने जी जो बातें की, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, और वो कहते हैं कि दुरुस्त फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार होगी। इन लोगों को इक़्तिदार से ना निकाला तो मुल्क के न्यूक्लियर असासे छिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग जो इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, मुसल्लत हैं इस मुल्क पर, अगर इनको ना निकाला गया तो मुल्क के जो एटमी असासे हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। मुल्क जो है वो उसकी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होगी। अब वो डायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये ब्लेम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमत रातों रात बनी, जिसके बारे में इमरान खान साहब के बकौल ये मौक़िफ़ है कि जी रात के टाइम एक हुकूमत को इक़्तिदार में लाया गया, उसको इक़्तिदार में बिठाया गया और उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। तो इस पे इमरान खान साहब ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जी दुरुस्त फैसले नहीं किए, और नहीं किए तो इस वजह से जी मुल्क तबाह हो जाएगा कि इनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, इनको इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया, इनको इक़्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो यहाँ पर बिठा कर इनको कुर्सी पर मुसल्लत किया, इनको मुल्क पर मुसल्लत किया। ये जो सारी बातें हैं वो उन्होंने कहीं, उसके बाद तज्ज़ियाकारों की राय आई और वो जो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम है मीडिया के मामलात को, मीडिया की पॉलिसीज़ को वाज़े करना, मीडिया अगर गलत काम करता है तो उसको रोकना, मीडिया अगर गलत खबर फैलाता है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, तो उसके बारे में कानूनी कार्रवाई करना। ये पैमरा ने, ये जो इमरान खान साहब के ट्रिगर्स चल रहे थे टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, इसके ऊपर पैमरा ने नोटिस लिया और पैमरा ने इसको बिल्कुल वाइट कर दिया। मतलब पैमरा की जो पॉलिसीज़ हैं वो ये हैं कि अगर कोई इदारे के ख़िलाफ़ बोलता है, अदलिया के ख़िलाफ़ कोई जहर उगलता है, कोई डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, कोई फेक न्यूज़ फैलाता है, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पैमरा ने तो नोटिस ले लिया, लेकिन इमरान खान साहब जिस किस्म का नैरेटिव पेश कर रहे हैं, जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह वो समझते हैं कि जी मुझे जो इक़्तिदार से निकाला गया उसके बाद पाकिस्तान नहीं चल सकता, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे ख़तरे में पड़ जाएंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल करना चाहिए, मतलब वो सारी बातें जो वो रिपीट कर रहे हैं, जो वो दोहरा रहे हैं, उसके बाद मैं नहीं समझता कि उनका ये नैरेटिव कामयाब हो सकेगा। क्योंकि अगर वो पार्लिमान में मुकाबला करें, पार्लिमान में बैठकर हुकूमत को टफ टाइम दें, तो शायद इससे अच्छा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो इस बात को समझने से इनकारी हैं, वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि अगर वो पार्लिमान में आते हैं तो वो समझते हैं कि जी इस हुकूमत को फिर मैं तस्लीम कर लूँगा, तो मैं पार्लिमान में जाना नहीं चाहता और इस मुल्क में हकीकी अपोजिशन ही नहीं होगी, तो हुकूमत तो बआसानी कानून पास करवा लेगी। जिस तरह उन्होंने EVM का बिल पास करवाया, EVM का बिल जो है उसको असेंबली से पास करवा के उसको ख़त्म कर दिया कि जी EVM के तहत इलेक्शन नहीं होंगे, ओवरसीज़ वोटर्स के वोट का राइट ख़त्म कर दिया गया। तो अब इमरान खान साहब जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद जी एक बड़े चहीते एंकर हैं हमारे ARY न्यूज़ के, एक एंकर साहब हैं अरशद शरीफ साहब, उन्होंने जी एक प्रोग्राम किया ARY न्यूज़ पावर प्ले, उनका एक टॉक शो लगता है, उसके ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर उगला, इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपने हदफ पर रखा, उसको हत्वे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो कौन था जिसने इमरान खान साहब की रातों रात हुकूमत तब्दील की, वो कौन था जिसने रात के 12 बजे अदालतें लगवाई, वो कौन था जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात की, वो कौन था
جو عمران خان صاحب کے پاس آیا، عمران خان صاحب نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ جی آپ کو اقتدار سے نکال دیا جائے گا. وہ کون تھا جس نے عمران خان صاحب کو دھمکیاں دیں؟ وہ کون تھا جو عمران خان صاحب کی حکومت کی اکثریت کو ختم کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا تھا کہ اس حکومت کو کسی بھی طرح جو ہے وہ ایک سازش کے تحت کسی بھی طرح یہ جو اب وہ اس کو اتار دیا گیا اقتدار سے تو اس حکومت کے خلاف سارا کچھ کھولا جائے، کیسز کھولے جائیں؟ وہ کون تھا جو بشرا بی بی کی کردار کشی کر رہا تھا؟ مطلب یہ ساری باتیں وہ کرتے رہے. وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جی جو عمران خان صاحب کی حکومت کے پیچھے ایک امریکہ کی جو رجیم ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہا تھا؟ یہ ساری جو انہوں نے باتیں کی ارشد شریف صاحب نے، یہ بیسیکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا. اور پھر بڑی انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر موصوف نے کوئی بہت اچھی مستند، بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے انداز میں رپورٹنگ کی ہوتی تو شاید ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کی جو رجیم تھی اس کے پیچھے کون تھا. یہ جو ماضی میں ہوتا رہا. پھر یہ بھی بتاتے کہ 2014 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب 2014 میں دھرنے دیے جا رہے تھے تحریک انصاف کی جانب سے، اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا جا رہا تھا، تو اس رجیم کے پیچھے وہ کون تھا جو نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگ رہا تھا؟ ظہیر الاسلام صاحب تھے نا، DGISI تھے اس وقت کے دور کے. اور وہ جو جنرل شجاع پاشا تھے، وہ کون تھا جس نے تحریک انصاف بنائی تھی 2011 میں؟ سب کو پتا شجاع پاشا صاحب نے بنائی تھی. جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے نیچے وہ DGISI کے طور پر کام کر رہے تھے، اور یہ سب کو پتا تھا، اس سے کوئی انکاری نہیں تھا، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا. وہ کون تھا جس نے 2018 کے عام انتخابات کے جو ہے وہ ٹائم پر نواز شریف کو اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو سزائیں سنائی؟ وہ کون تھا جو ڈان لیکس لے کر آیا؟ سب کو پتا ہے نا. پردے کے پیچھے چھپی ہوئی باتیں تو ایکسپوز ہوئیں. ارشد شریف صاحب نے جو باتیں کی، بہت اچھا ہوتا وہ یہ باتیں کرتے. اس وقت یہ رپورٹنگ کیوں نہیں کی؟ اس وقت یہ ارشد شریف صاحب، کامران خان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض خان صاحب، چودھری غلام حسین صاحب، صابر شاکر صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے رپورٹرز ہوں گے، بہت اچھے صحافی ہوں گے، لیکن اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت بولتے نا. نواز شریف کی حکومت کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، یہ جو اس سے پہلے حکومتیں بنانے اور گرانے کی رجیم تھی، نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا. 1999 میں 2/3 اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت کا تختہ پرویز مشرف نے الٹا. وہ کون تھے؟ وہ کون تھے وہ لوگ جو اس وقت حکومتیں بناتے تھے اور گراتے تھے؟ یہ ساری باتیں بتائی جائیں قوم کو. اب عمران خان صاحب کی جی بات میں بات کرتے ہیں. سینئر صحافی طلعت حسین صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت پاکستان کے پرامیننٹ، بہت ہی مایہ ناز قسم کے تجزیہ کار، بہت سینئر صحافی ہیں. انہوں نے جی ایک ٹویٹ کیا، اور ان کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر، تحقیقاتی صحافت کے اندر بھی ان کا ایک بہت اچھا مقام ہے، بہت اچھا نام ہے. تو انہوں نے جی خبر دی ہے اپنے ٹویٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو نومبر کے اندر ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ جو ساری کمپین چلائی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ادارے کو اپنے پریشر میں لایا جائے. اور باجوہ صاحب کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے، یہ اتنی شدت اختیار کر سکتی ہے کہ اس کا کوئی جو ہے نا، اس کا کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کے بارے میں کوئی اس بات کا سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس شدت کے ساتھ یہ کمپین چل سکتی ہے. اور یہ پورا جو ٹرالنگز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، گوگل کے اوپر، یہ جو اس قسم کی ٹرالنگز کر رہے ہیں لوگ، یہ جو ہیش ٹیگز بنا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، یہ سوشل میڈیا کو اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ملائن کیا جائے. وہ جو کہتی ہے کہ جی ہم اگر نیوٹرل ہیں، افواج پاکستان کا آیا نا وہ بیان کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ صرف اور صرف اس لیے اس نیریٹو کو عمران خان صاحب بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک انڈر پریشرائزڈ کر دیا جائے کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو تباہ کر دے. وہ پاکستان میں آئے، ایک تیسری قوت آئے اور اس کے بعد وہ اقتدار پر قابض ہو جائے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ضیاء الحق کا، پرویز مشرف کا، ایوب خان کا اور یحییٰ خان کا دور نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگائیں
آپ اس کو برباد کریں, آپ اس کو ملائن کریں, اور اس کے بعد آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ سیاست میں آئے, جبکہ آرمی تو کہہ چکی ہے کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر بھی آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. یہ انہوں نے طلعت حسین صاحب نے یہ بتائی, یہ خبر دی, اور بڑی مستند خبر دی انہوں نے کہ یہ جو شدت ہے, یہ شدت بہت زور کے ساتھ آگے اس کا آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس آئیں گے بہت تیزی کے ساتھ. جو ہے اس کے ریزلٹس آپ دیکھیں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف یہ جو ساری ٹرولنگز ہو رہی ہیں یہ ایک مقصد کے تحت ہو رہی ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ عمران خان صاحب بلا وجہ نہیں بولتے. عمران خان صاحب ایک مقصد کے تحت, ایک مخصوص جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایجنڈے کے تحت یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی بھی ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہے یا اگر ان کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے, وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, تو ان کے پاس آخری آپشن یہی ہے کہ وہ جی ان کو فون کر دیں, ان کو کال کر دیں, اس کے بعد وہ اقتدار میں آ جائیں. کیونکہ 3.5 سال کا تو وہ حساب نہیں دے سکے. اپنی گورنمنٹ میں کی گئی جو نالائکیاں, نااہلیاں, کوتاہیاں, اس کو تو وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے تو میرے 3.5 سال کا حساب نہ مانگا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس ملک میں آپ نے حکومت کی, 3.5 سال آپ اس گورنمنٹ میں رہے, آپ کو سب سے زیادہ فری ہینڈ ملا, سب سے زیادہ سیف ہینڈ پرووائڈ کیا گیا, سب سے زیادہ آپ کو اختیارات ملے, سب سے نرم ہاتھ آپ پہ رکھا گیا, مگر پھر بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کریں, اور پھر اس کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں جو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ ایک اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس حد تک متنازع بنا دیا جائے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ گھر چلے جائیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے نام ریجیکٹ ہو چکے ہیں, آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, جن کے نام ریجیکٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے نام پر اب قرآن ہی نکلنے والا. اس میں وہ لوگ موجود ہیں. یہ ایسے عمران خان صاحب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزامات نہیں لگا رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان وہ بنگلہ دیش بن جائے گا, پاکستان کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے, ہمارے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ خطرے میں ہیں, پاکستان ٹوٹ سکتا ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی, پاکستان جو ہے وہ غربت میں آ جائے گا, پاکستان جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں, اس قسم کا ایک قومی لیڈر, ایک جو ہمارا ایک نیشنل لیڈر ہوتا ہے, وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا, وہ پاکستان کے اداروں کو ملائن نہیں کرتا. خیر, جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں, چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں جی ایئر وائی کے اینکر, بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں, انہوں نے جی ایک بات کی, انہوں نے بڑی ایک جو ہے نا وہ اپنی طرف سے پہلی چھوڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ میری آرمی چیف صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ $9 ارب کھا گئے ہیں اور یہ سارے پیسے جو ہے یہ ہڑپ کر گئے ہیں, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اس کے بعد جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے ان کے اس بیان کے اوپر رسپونڈ آیا. انہوں نے کہا ربش, ٹوٹلی ربش, فل ٹائم بکواس, کوئی فضول خبر, بالکل فضول خبر, کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے, کوئی اس میں صداقت نہیں ہے. آپ کا دل کرے آپ کسی کے اوپر بھی اس قسم کا الزام لگا دیں. اور یہ وہی تھے نا صابر شاکر صاحب, یہ وہی ان کے ساتھ پروگرام کرنے والے صابر شاکر صاحب جو یہ باتیں کرتے رہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جی وہ جو احتساب عدالت کے جج ہیں بشیر اوان صاحب, ان کے اوپر جی جادو ٹونا کروایا ہوا ہے, ان کے اوپر چھلے کٹوائے ہوئے ہیں. مطلب آپ جس قسم کی جرنلزم کر رہے ہیں, یہ جس قسم کا آپ نیریٹو پیش کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو چودھری غلام حسین صاحب ہیں, انہوں نے یہ جو بات کی, اس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے یہ رد عمل آیا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں آیا, افواج پاکستان کی طرف سے یہ رد عمل نہیں آیا, خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے یہ رد عمل آیا کہ ربش, ٹوٹلی ربش, فل ٹائم بکواس. اس قسم کی خبریں دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحافت چمکا لیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی خبریں دے کے آپ افواج پاکستان کے اوپر دن رات بیٹھ کے تنقید کریں اور افواج پاکستان کی طرف سے کوئی بیان نہ آئے. آپ جتنا مرضی ان کو گالیاں دیں, آپ کل میرے گھر کے باہر آئیں, آپ آ کے پھینکیں پتھر, 2 دن پھینکیں, 1 دن پھینکیں, 2 دن پھینکیں, 3 دن پھینکیں, میں آپ کو کتنا برداشت کروں گا. برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے برداشت کی حد کو پار کر دی ہے. وہ پہلے ان کو وارننگ ملی, خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا,
ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہمیں سیاست میں نہ لایا جائے. پھر وہ گئے، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کیے، پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا، پھر انہوں نے ارشد شریف صاحب کو اپنی نوکری پہ پکا کروا دیا. مطلب نوکری ہے نا کہ آپ کا دل کرے آپ جس مرضی کو گالیاں دو. یہ جو کامران خان صاحب ہیں بڑے سینئر، بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے. بہت رسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں، باقیوں کی عزت کروں یا نہ کروں، کامران خان صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں. کامران خان صاحب نے جو فوج کے بارے میں زہر اگلا، آج بھی پاکستان کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. سر کوئی شخص پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایسے الزام نہیں لگا سکتا. آج فوج نیوٹرل ہو گئی ہے تو آج تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. آج فوج نے کہہ دیا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی ایک ادارہ اپنی غلطی مان رہا ہے کہ ہم نے 75-76 سال میں جو کیا ہم اس کی غلطی مان رہے ہیں، ہم اس پر معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا. تاریخ سے سبق سیکھا کہ اس ملک میں جب سے یہ ملک بنا تب سے آپ نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا، قائد اعظم کو آپ نے زہر دے کر مارا، لیاقت علی خان کو آپ نے گولی مروا دی، بینظیر بھٹو صاحبہ کو جو ایک قومی لیڈر تھی ان کو آپ نے گولی مروا کے قتل کروا دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں تاریخ کا حصہ ہیں، اس کو تاریخ جھٹلا نہیں سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ تاریخ کو نہیں پڑھتے؟ تاریخ کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے. ایم اے جرنلزم کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایم اے پولیٹیکل. آج آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ افواج پاکستان جو ہے وہ اس کو اپنا نیریٹو چینج کرنا چاہیے. آج ادارے نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ خود مان رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں ان کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ ان کو بلا وجہ سیاست میں گھسیٹ کے آپ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ آئے اور تیسری قوت آئے. اچھا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آج ادارہ نیوٹرل ہے تو آج تنقید ہو رہی ہے. جب ادارہ نیوٹرل نہیں تھا تب سمیع ابراہیم صاحب نے، ارشد شریف صاحب نے، کامران خان صاحب نے، عمران ریاض خان صاحب نے، صابر شاکر صاحب نے کتنے پروگرام کیے؟ بتائیں نا ذرا کتنے پروگرام کیے. جب ادارہ نیوٹرل نہیں تھا تب چودھری غلام حسین صاحب نے کتنی تنقید کی. آج ادارہ نیوٹرل ہو گیا تو آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے سب کو، اور اسی لیے ہو رہی ہے، اسی لیے پیٹ میں مروڑے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ادارے نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم نے سیاست میں نہیں آنا. یہ کچھ سمجھتا ہے نا کہ اگر وہ 2014 والی فلم چلے گی، دھرنے ہو جائیں گے، مشرف کی طرح ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی، نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، شہباز شریف صاحب جیل چلے جائیں گے، حمزہ شہباز صاحب جیل. سر سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ حالات نہیں ہیں. تب پرویز مشرف صاحب کے پاس وہ بڑے اختیارات تھے کہ وہ نیب کا چیئرمین بھی لگاتے تھے، نیب کو بھی بنایا انتقام لینے کے لیے، لوگوں کی گردنوں میں سریا ڈالنے کے لیے کہ جی لوگوں کو پکڑا جائے، ان کی گردنوں میں وہ جی رسی سے پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. وہ بڑا ورسٹ قسم کا دور تھا، اب وہ دور نہیں ہے. تو خدارا ان چیزوں سے باہر آئیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں اپنے دماغوں کو کھولیں اور دیکھیں گے یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے دن رات بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کر پہرا دیتی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں.